बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफजल बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम दो अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल काबीना की मीटिंग जो थी उसकी सरबराही करते हुए उसकी चेयर पे बैठे हुए बहुत अहम बात की। उन्होंने दो इदारों में करप्शन की बात की और उन्होंने मज़ीद क्या दिलचस्प बातें की, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जो इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री लीडरशिप से बात करने की बात की थी उसके ऊपर क्या पेशरफ्त है। तो पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब की बात करेंगे। तो इमरान खान साहब ने जो ये कह के हुकूमती इत्तेहाद को परेशानी में डाल दिया था कि वो इस्टेब्लिशमेंट से या मिलिट्री लीडरशिप से बात करने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कहाँ से किस तरह की परेशानी जो है उसको वो सामने आई। उसके अलावा जो है गुज़श्ता रोज़ जो है हमारे दिफा के वज़ीर, जो कि मुतलका वज़ीर हैं इस्टेब्लिशमेंट के, मिलिट्री फोर्सेस के, डिफेंस मिनिस्ट्री के जो हेड हैं, वो ये कह रहे हैं कि अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए रजामंदी ज़ाहिर नहीं की या माजरत कर ली है। इमरान खान को रिप्रेजेंट करने से उन्होंने माजरत कर ली है। तो इससे पहले तो कहीं पे कोई तफसील ये नहीं आई कि इमरान खान साहब ने जब बात की कि वो बात करने के लिए तैयार हैं इस्टेब्लिशमेंट से, रूलिंग एलीट से, तो उसमें उन्होंने कहीं पे भी ये तज़किरा नहीं किया कि उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा और कौन नहीं करेगा। हाँ, जब वो सहाफ़ियों से ये बात कर रहे थे कि वो आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप से, इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, तो उस वक्त उनसे पूछा गया कि जनाब मोहतरम जो इस वक्त हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके बारे में उनका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी पार्टी के ऊपर और उनके ऊपर केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर से शुरू होके बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए। तो जब उनसे ये कहा गया कि आप कहते हैं कि वो उन्हीं के नुमाइंदे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, उनकी बैकिंग से पहले केयर टेकर सेटअप में आए और अब इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में सबसे अहम वजारत को ऊपर बैठे हैं, तो अगर उनको नामजद किया जाता है कि उनसे आप बात करें तो क्या आप उनसे बात करेंगे। तो उन्होंने वाज़े अल्फाज, दो टोक अल्फाज में कहा कि उनसे वो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो इसके साथ साथ जो पीटीआई की तरफ से इस पे पेशरफ्त के ऊपर बयान आया है वो केपीके के वज़ीर आला का है। अली अमीन गंडापुर साहब ये फरमा रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने की बात की है इमरान खान साहब ने, उनके लीडर ने, बानी पीटीआई ने, तो उसके ऊपर इस वक्त तक उनके मुताबिक कोई पेशरफ्त नहीं है, कोई उसके अंदर कोई नोटेबल या इस तरह की बात नहीं है जो सामने लाई जाए। तो इससे ये नज़र आ रहा है कि जो हुकूमत है उसको परेशानी है कि अगर इमरान खान साहब ने डायरेक्ट बातचीत कर ली लीडरशिप से, जो उससे नाला हैं और जो ये समझते हैं कि वो उनके ख़िलाफ़ हैं, जो कि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि वो फ़ौज उनकी है और वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, और वो अपने जो अपोजिशन के लीडर हैं पार्लियामेंट के अंदर उनके ज़रिए एक ख़त भी जारी कर चुके हैं पूरी पार्टी के लिए कि फ़ौज मुखालफ कोई बात ना की जाए, ख़ास तौर पे टीवी टॉक शोज़ पे आके, और बल्कि कोशिश की जाए कि जो फ़ौज की कारनामे हैं, जो फ़ौज के कार्रवाइयाँ हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उन पे रोशनी डाली जाए। तो इसके बाद जो है वो ये नज़र आ रहा है कि जो कहा जा रहा था कि बर्फ़ पिघल गई है, मुमकिनात हैं डील होने के, वो सब वाज़े हो रहा है। और उससे एक और चीज़ भी ये भी नज़र आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त की हुकूमत जो है वो उनको डिलीवर नहीं कर रही, जो वो चाहते थे वो नहीं कर पा रही। और यही वजह है कि अब इमरान खान साहब ने भी मौके की नज़ाकत को भांपते हुए डायरेक्ट बातचीत की जो ऑफ़र है या बात है वो कर दी है, और जिसके बाद जो एक बॉल है वो रोल कर दिया है। और अब देखें कि वो इस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट में है, वो क्या करते हैं। अब वापस आते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ कैबिनेट के
میٹنگ چیئر کرتے ہوئے بہت اہم فیصلے کیے. خاص طور پہ پاکستان کے اندر دو بڑے ایشوز ہیں, ایک مسنگ پرسنز کا ہے اور ایک مسنگ رائٹس کا ہے, کہ جو حقوق ہیں عوام کے وہ ان کو نہیں دیے جاتے. خاص طور پہ جو صارفین کے مسنگ رائٹس ہیں ان کے اوپر بڑا پرابلم ہے. تو مسنگ پرسنز کو اپیز کرنے کے لیے, مسنگ پرسن کے لواحقین کو ریلیف دینے کے لیے, ایک تسلی دینے کے لیے, کیونکہ جو بلوچستان کے اندر بہت ہی زوردار مظاہرہ چل رہا تھا, وہ اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ ہونے کے بعد بھی وہ مظاہرہ ابھی جو بلوچ یکجہتی جو موومنٹ ہے اس کا مظاہرہ چل رہا ہے, لیکن ان کو اپیز کرنے کے لیے جو 50 لاکھ جو فی مسنگ پرسن کا لواحقین ہیں ان کو دیا جائے گا. یہ فیصلہ کیبنٹ کے اندر گزشتہ روز کیا گیا. اس کے علاوہ بھی اہم فیصلے ہوئے. ان فیصلوں کے علاوہ جو ایک خاص بات کی وزیر اعظم نے, انہوں نے کہا کہ 2 ادارے یا 2 سیکٹر ہیں, ایک فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اور دوسرا پاور سیکٹر ہے جس میں کرپشن کی بھرمار ہے. تو ایک طرح سے اعتراف کر لیا وزیر اعظم نے کہ ان کی وہ جو حکومت چلا رہے ہیں اس میں سے 2 اہم ادارے جو ہیں, ایک پاور سیکٹر ہے, پاور منسٹری ہے, اور اس کے نیچے پاور جنریشن, پاور ڈسٹریبیوشن, پاور ٹرانسمیشن کی کمپنیاں ہیں, اسٹیٹ اونڈ بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں, جو گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹس میں ہیں, جن میں آج کل IPPs کا بہت تذکرہ سن رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز. وہ حکومت کے بھی اگر ہیں تو وہ بھی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے طور پہ کام کرتے ہیں, اور ان کے ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیز کے طور پہ ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں, جن کو کہ آپ سن رہے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ ایگریمنٹ, کیپیسٹی پیمنٹ کی گارنٹی کا ایگریمنٹ کہا جاتا ہے. تو یہ جب یہ معاہدے ہو رہے تھے اس وقت بھی میڈیا نے, نقاد نے, ایکسپرٹس نے یہ کہا کہ یہ اپنے گلے میں حکومت جو ہے وہ پھندا ڈال رہی ہے. اگر اس حکومت کے دور میں نہیں آیا تو آنے والی حکومتوں کے گلے میں یہ پھندا جو ہے وہ کس جائے گا. تو وہی ہوا کہ آج کے دور میں اگین حکومت انہی کی ہے. یہی 2 پارٹیاں ہیں جو پچھلے 30 سال سے یہ IPPs کرتی آئی ہیں, مسلم لیگ نواز ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور یہ دونوں پارٹیز اس وقت حکومت میں ہیں. اور یہ سامنے آ رہا ہے کہ دونوں پارٹیز کی IPPs کے اندر ملکیت ہے, اور دونوں پارٹیز کی حکومتیں جب تھیں, جب یہ ایگریمنٹس دیے گئے تو اس وقت کک بیکس بھی لیے گئے. یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائے ہیں کہ اب ہر ایوان کے اوپر یہی بات ہو رہی ہے. تو اب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ان 2 سیکٹرز کے اندر کرپشن ہے, اور ہم جو بحثیت قوم انہی دونوں سیکٹرز کی کشتی میں سوار ہیں, تو اگر ہم ان کو فعال بنانے میں اور ان میں سے کرپشن دور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو معیشت کی کشتی جو ہے وہ کسی کنارے پہ لگے گی, ورنہ وہ خدا نخواستہ ڈوب جائے گی. تو یہ ایک طرح سے اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب. اس سے پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کے جائیں تو پرویز مشرف جو ہیں وہ جب انہوں نے بطور چیف ایگزیکٹو انہوں نے ایک نیا عہدہ اپنے لیے نکال لیا تھا. نہ وہ وزیر اعظم تھے, نہ وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے, نہ وہ صدر تھے, وہ صرف چیف ایگزیکٹو تھے. جب انہوں نے 99 میں کو کیا, وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف صاحب کو اٹک کے قلعہ میں ڈالا اور ان کی حکومت ختم کی, تو وہ خود چیف ایگزیکٹو بن گئے, اور انہوں نے چند وزراء جو ہیں وہ سلیکٹ کیے اپنی مرضی سے. اور اس وقت انہوں نے جو سب سے پہلی معیشت کے متعلق پریس کانفرنس کی, جس میں انہوں نے اپنا روڈ میپ دیا کہ وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں, اسی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے پاپولیرٹی یا عوام کے اندر مقبولیت حاصل کرنے کے لیے یہی FBR کو سامنے رکھا, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو, جو آپ کے ملک کی ریونیو کلیکشن کی ایک اتھارٹی ہے, واحد اتھارٹی ہے وفاقی سطح کے اوپر. تو کہا کہ میں آج یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ 1000 کرپٹ لوگ جو ہیں ان کی لسٹیں میرے پاس آ رہی ہیں, تو میں ان کو سرے سے نوکری سے جو ہے وہ نکال رہا ہوں, میں ان کو ڈسمس کر رہا ہوں. تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ ان میں سے ایک بندہ بھی جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے. سبسیکوینٹ یا بعد میں جو رپورٹیں آئیں اس میں یہ بتایا گیا FBR کے لیگل ٹیم نے کہ ان کے جو وہ بھی مہنگے وکیل مقابلے میں لے کے آ رہے ہیں,
اور جو چارج شیٹ ہے وہ اس قابل ہم سے نہیں بن پا رہی کہ ان کو جو عدالتیں جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کو اپ ہولڈ کریں. تو اس وجہ سے اس شرمندگی سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے وہ سارے کے سارے جو ڈسمسل کے کیسز ہیں ان کو واپس لے لیا جائے اور ان کو ریسٹور کر دیا جائے. اور ہوا بالکل منو ان اسی طرح ہوا کہ وہ 1000 کے 1000 بندے، ان میں سے ایک بندہ بھی ڈسمس تو دور کی بات ہے معطل بھی نہیں ہوا. تو اب اس سے کچھ جو ہے 20 سال بعد پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی سینیریو بنا ہوا ہے. آج جو ہے وہ وفاقی جو آپ کا ریونیو کا ادارہ ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وزیر اعظم پاکستان، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر اس قدر کرپشن ہے اور ان میں سے کرپشن دور نہ کی گئی تو ان کو فعال نہ کیا گیا تو معیشت کی کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے گی. تو اس کا مطلب تو یہی لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے جواب والی صورتحال ہے کہ ان کے بس میں یہ نہیں ہے، کیونکہ اتنے پاورفل اگر چیف ایگزیکٹو جو خود ساختہ چیف ایگزیکٹو تھے اور ان کی نہ کوئی اپوزیشن تھی اور نہ ان کو کسی دوسری پارٹی کی بیساکھیوں کی ضرورت تھی، تو وہ نہیں کر سکے. تو جو اس قدر سٹرونگ آپ نے ایک مافیا کریٹ کر دیا ہے، اس میں جو ہے نہ عوام کا قصور ہے، نہ ٹیکس پیئر کا، نہ کلیکٹر کا. اس میں آپ کا جو بارہا حکومتیں آتی رہی ہیں جو ٹیکس ایویژن کے لیے ان آفیسرز کو استعمال کرتی رہی ہیں، ان کے پاس اب آپ کے جو ریکارڈ ہیں جہاں جہاں پہ آپ نے ٹیکس ایویژن کی، جہاں جہاں پہ آپ نے اور آپ کے ساتھ دوسرے بااثر لوگوں نے ٹیکس جو ہے وہ معاف کروایا، ان سب کے ریکارڈز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. تو ان کے خلاف اور وہ ہر جنریشن آنے والے جو ریٹائر ہونے والے ہیں وہ آنے والے کو پاس آن کرتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ کسی روز آپ سیاسی مائلیج کے لیے، عوامی مقبولیت کے لیے مشرف صاحب کی طرح اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم اتنے بندے نکال رہے ہیں. اور ان کے پاس آپ کے خلاف چارج شیٹ مضبوط ہے. جو بھی حکومت وقت میں آئے گی ان کے پاس چارج شیٹ ان میں موجود ہے، کیونکہ اس میں وہی بااثر لوگ آتے ہیں جنہوں نے ماضی میں ٹیکسز معاف کروائے ہوتے ہیں، ٹیکسز اویڈ کیے ہوتے ہیں، ٹیکسز چوری کیے ہوتے ہیں، ٹیکسز بچائے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس طرح سے آپ اس قدر کمزور مینڈیٹ کے ساتھ، جبکہ آپ کے اوپر فارم 47 کی حکومت آپ کو کہا جاتا ہے، اگر آج پیپلز پارٹی چھوڑے تو آپ کا کوئی سمپل میجورٹی نہیں بچتی نیشنل اسمبلی کے اندر. تو اس طرح کے نعرے جو ہیں وہ آپ کو نہیں لگانے چاہیے. اگر کوئی پریکٹیکل کام آپ کرتے ہیں تو وہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ جو آپ کے اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ آپ کے بہت اچھے اچھے الفاظ سے زیادہ بہتر بولتے ہیں اور بہتر پہنچتے ہیں لوگوں کے پاس. اور اگر جیسے آپ نے ابھی اسی میٹنگ میں کہا ہے وزیر اعظم نے کہ ہم جو ہیں وہ پاور سیکٹر پہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں. تو آپ کیا تیزی سے کام کر رہے ہیں؟ اب ہر طرف ہر میڈیا میں آ چکا ہے کہ آپ کی پارٹی کے، آپ کی فیملی کے کتنے جو ہیں وہ پاور پلانٹس ہیں جنہوں نے کک بیکس بھی لیے، بغیر پروڈکشن کے جو کیپیسٹی پیمنٹس بھی لیں. تو کیا آپ ان سب کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے؟ کیا آپ اعلان کریں گے فی الفور، جیسا کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاور سیکٹر کے آڈٹ کی ضرورت ہے؟ کیا آپ پچھلے 30 سال کا آڈٹ کروائیں گے؟ تو اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو آپ پھر کروائیں، آپ پاور سیکٹر کا آڈٹ بھی کروائیں اور جو اپنے لوگ آتے ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لے کے آئیں. تو پھر عوام بھی مانے گی آپ کے اندر اتنی سٹرینتھ ہے اور آپ کے اندر اتنی ول ہے اور آپ کا یہ واقعی جینوئن ارادہ ہے کہ آپ جو ملک کی اکانومی کے اندر کرپٹ ادارے ہیں ان کو آپ درست کر سکتے ہیں اور آپ کرپٹ سے خلاف موو کر سکتے ہیں. پہلے آپ اپنا دامن صاف کریں، اپنے ہاتھ صاف کریں، تو پھر ہی آپ دوسرے چور اور ڈاکو اور کرپشن جو ہیں ان کے خلاف آپ موو کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں.